रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज 20वां पारा हमने नमाज़ तरावी में तिलावत किया है। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व अनज़ल लकुम मिनस समाई माआ। इस पारे के इब्तिदा में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत के शाहकार बयान किए हैं और इलाहुल आलमीन ने आने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर तरह बात की है। फरमाया कि ज़मीन और आसमान को पैदा किसने किया, आसमानों से पानी कौन नाज़िल करता है, ज़मीन के ऊपर अनाज किसने उगाए, समुद्रों के दरमियान पर्दे किसने हायल किए। समुद्रों के अंदर खारे और मीठे पानी के दो समुद्र चल रहे हैं और ये मौजूद है और उन दोनों के दरमियान पर्दा है। खारा पानी मीठे में मिक्स नहीं होता, मीठा पानी खारे में मिक्स नहीं होता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके दरमियान पर्दा किसने हायल किया। जब तुम मजबूर हो जाते हो, मुश्किलात में फंस जाते हो, तुम्हारी मुश्किलात को हल कौन करता है। तुम्हें तारीकियों में रोशनी कौन देता है और तुम्हारे ऊपर खुशखबरी देने के लिए ठंडी ठंडी हवाएं कौन चलाता है। तुम्हें पहली दफ़ा पैदा किसने किया, जिसने पहली दफ़ा पैदा किया है वही तुम्हें दोबारा भी पैदा करेगा। ये सारी चीज़ें बयान करने के बाद इलाहुल आलमीन ने फरमाया इलाहु मअल्लाह, वो तुम्हारा इलाह है जिसने ये सारे के सारे काम किए हैं। हाँ, अगर तुम्हें कोई एतराज़ है, तुम अल्लाह के मुकाबले में कोई और मबूद लाना चाहते हो, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, फिर तुम भी दलाइल से बात करो, उनके मोइज़ात सामने लेके आओ, उनकी भी ऐसी चीज़ें लेके आओ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए बयान की गए। तो हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी शुरका बनाए जा चुके हैं या जिनकी लोग इबादत करते हैं उनके पास कोई ताकत नहीं, वो सब के सब माबूदाने बातिला हैं और हकीकी रब अगर है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। आगे फरमाया इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुस्मिउल मौता, इनमें से जो लोग दीन हक का पैगाम मानते नहीं, दीन की बातें सुनते नहीं, उनकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे आप मुर्दों को सुना नहीं सकते, मुर्दों को सुना नहीं सकते। वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ, और जैसे आप बहरों को सुना नहीं सकते, ऐसे ही आप इन लोगों को भी सुना नहीं सकते। यानी जो आपकी बात मानते नहीं, जो हक बात पे आते नहीं, जो अल्लाह की तौहीद का इकरार नहीं करते, ये भी ऐसे ही हैं जैसे मुर्दे हैं। और यहाँ पे इलाहुल आलमीन ने ये बात भी बयान की कि मुर्दे जो हैं उन्हें कोई नहीं सुना सकता। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर सुनाना चाहें तो अल्लाह ताला सुना सकते हैं, कोई इंसान मुर्दों को सुना नहीं सकता। यानी आसान फहम हम बात करते हैं कि जिस तरह हम लोग आपस में बातें सुनते हैं इस तरह मुर्दे नहीं सुनते, लेकिन ख़ास औकात में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सुनाना चाहे तो मुर्दे सुन लेते हैं। एक हदीस में आता है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कर आने आलिहिम, जब लोग दफना के वापस आते हैं तो जो दफन हो चुके होते हैं वो लोगों के पाँव की आहट को सुनते हैं। पाँव की जो आवाज़ है, हमारे चलने की जो आवाज़ है, वो मुर्दे महसूस करते हैं। तो ये उसी वक़्त है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सुनाना चाहे। आम हालात में नहीं सुनते, लेकिन जब अल्लाह ताला किसी ख़ास औकात में सुनाना चाहे तो फिर वो सूरतुल कसस है। इसका नाम सूरह कसस इसीलिए बयान किया है कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस्से बयान किए हैं। इलाहुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा इस सूरत के अंदर तफसील के साथ बयान किया है और फिर इब्तिदा से लेके शुरू से लेके
آخر تک بیان کیا ہے۔ تو یہاں پہ الہ العالمین نے فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، کہ ہم نے آپ کے اوپر موسیٰ اور فرعون کا قصہ حق کے ساتھ بیان کیا ایسی قوم کے لیے تاکہ وہ ایمان لے کے آئیں۔ تو یہاں پہ الہ العالمین نے تفصیل کے ساتھ سارا بیان کیا کہ کس طرح فرعون کو کسی نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ تمہیں نیست و نابود کر دے گا، تمہاری حکومت کو بادشاہی کو برباد کر دے گا۔ تو فرعون نے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 60,000 بچے فرعون نے قتل کروائے، اور اللہ رب العالمین نے اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی، الہام کیا کہ جب آپ خطرہ محسوس کریں تو اس بچے کو دریا کے اندر پھینک دو۔ ان کے گھر کے پاس ہی دریا تھا۔ فرمایا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، دریا میں پھینکنے کے بعد آپ نے خوف بھی نہیں کھانا، غم بھی نہیں کرنا۔ یہ بات کیوں فرمائی؟ تو ظاہری بات ہے ایک بڑا آدمی جب دریا میں چھلانگ لگائے اور اسے اگر ترنا نہ آئے تو وہ ڈوب جائے گا، تو ایک معصوم بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہے وہ کس طرح تیر سکتا ہے؟ تو الہ العالمین نے فرمایا کہ ام موسیٰ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ بس اسے دریا میں پھینک دو، آگے ہم جانے، ہمارا کام جانے۔ تو ایسے ہی ہوا، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَدٍ۔ تو الہ العالمین نے فرمایا کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے اندر ڈال دیا تو فرعون کی فوج نے اٹھا لیا۔ جب فرعون کی فوج نے اٹھایا تو فرعون کی بیوی اوپر کو دیکھ رہی تھی، بھیجا اس بچے کو میرے پاس لے کے آؤ۔ تو اللہ نے فرعون کی بیوی کے دل کے اندر اس بچے کی محبت ڈال دی۔ تو اس نے کہا کہ اے فرعون، یہ بچہ پتہ نہیں کہاں سے آیا گئے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، قرۃ عین لی ولک، ہو سکتا ہے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ لا تقتلوہ، اے فرعون آپ نے اتنے بچے قتل کر دیے، ایک بچے کو چھوڑ بھی دو گے تو کیا ہوگا؟ لا تقتلوہ عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں فائدہ دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں ہم اس بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیں، یعنی اپنا بیٹا بنا لیں، کیونکہ ان کے پاس اولاد نہیں تھی۔ تو ایسے ہی جب موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اٹھا لیا اور قتل بھی نہ کیا، اسے معاف کر دیا، چھوڑ دیا، اب موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے، چھوٹے معصوم بچے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے موسیٰ کے اوپر تمام دائیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا۔ موسیٰ کسی کا بھی دودھ نہیں پیتے تھے۔ تو موسیٰ کی بہن جو اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے اس نے فرعون پتہ ہے اگر آپ بتائیں تو ہو سکتا ہے یہ اس کا دودھ پی لے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اس دائی کو لے کے آؤ۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جب اپنی ماں کے پاس گئی، اسے لے کے آئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کریں اور موسیٰ کو دودھ بھی پلائے اور پھر دودھ پلانے کی اجرت بھی حاصل کرے۔ تو الہ العالمین نے ایسے ہی اپنی حکمت کے ساتھ اس بچے کو بچا بھی لیا اور اس کی حفاظت بھی فرعون سے ہی کروائی۔ اور آگے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو الہ العالمین نے انہیں حکمت اور علم عطا۔ علیہ السلام کے دل کے اندر بنی اسرائیل کی محبت بھی ڈال دی اور سمجھا دیا کہ یہ بنی اسرائیل والے آپ کے دوست ہیں، آپ کی قوم کے لوگ ہیں، اور یہ فرعون آل فرعون آپ کے دشمن ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک دن بازار میں جا رہے تھے، ایک فرعونی اور بنی اسرائیلی آپس میں لڑائی کر رہے تھے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، وہ جو موسیٰ کا اور بنی اسرائیل کا دشمن فرعونی تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا، فقضى علیہ، وہ مر گیا، موقع پہ ختم ہو گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ مجھ سے ایک شیطانی کام ہو گیا ہے، یعنی وہ مارنا نہیں چاہتے تھے لیکن وہ مر گیا۔ فوراً اللہ سے دعا کی، انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له۔ الہ العالمین فرماتے ہیں موسیٰ نے مجھ سے معافی طلب کی اور میں نے فوراً معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً آپ کا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب فاذا الذی استنصره بالامس یستصرخه، موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، یہ جو میں نے آل فرعون کا بندہ مارا ہے کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اگلا دن ہوا تو اچانک موسیٰ علیہ السلام پھر اس بازار میں آ نکلے، یستصرخہ، اس بنی اسرائیلی نے پھر چلانا شروع کر دیا۔ اگلے دن پھر اس نے کسی کے ساتھ لڑائی کی اور اس نے موسیٰ کو کہا موسیٰ میری مدد کرو، موسیٰ میری مدد کرو۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اسے تھوڑا سا جھاڑا کہ تم روزانہ کسی نہ کسی کے ساتھ لڑائی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ نے اس کے دشمن کو پکڑنے کا ارادہ کیا، یعنی فرعونی کو۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید آج موسیٰ مجھے ماریں گے۔ اس نے کہا یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، بنی اسرائیلی کہنے لگا کہ موسیٰ آپ مجھے ایسے ہی قتل کرنا چاہتے ہیں جیسے کل آپ نے ایک بندہ قتل کیا تھا۔ یہ بات ابھی اس نے کرنی تھی، وہاں پہ جو لوگ تھے وہاں پہ شور مچ گیا کہ کل والا جو قتل ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعى، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کے بتایا کہ موسیٰ آپ کے خلاف پرچہ ہو چکا ہے، پولیس آپ کو پکڑنے کے لیے آ رہی ہے، تو بھاگ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے اگر نکل سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، آپ مدین کے شہر میں چلے گئے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، تو مدین کے کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے تھے اور دو بہنیں سائڈ پہ کھڑی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سارے لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے، آپ کیوں نہیں پلاتے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، جب یہ لوگ چلے جائیں گے پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ انہوں نے گھر جا کے اپنے باپ کو سارا قصہ بیان کیا کہ ایک ایسا کڑیل نوجوان تھا جس اکیلے نے ہی پانی کا بھوکا باہر نکالا اور ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا جاؤ اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک آئی، ان دونوں بچیوں میں سے ایک آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہنے لگی کہ میرا باپ آپ کو اجرت دینا چاہتا ہے، جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، میرا باپ آپ کو اجرت دینا چاہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب گھر گئے تو شعیب علیہ السلام نے سلام دعا کے بعد کہا کیا موسیٰ میں آپ کے ساتھ اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ نکاح تو کروں گا لیکن حق مہر 8 سال آپ نے میری بکریاں چرانی ہیں، انت جرانی 8 حجج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، 8 سال آپ نے بکریاں چرانی ہیں، اگر 10 پورے کریں تو آپ کی مرضی ہے۔ لگے وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، یہ میری مرضی ہے ان دونوں میں سے میں کس مدت کو پورا کروں گا، یعنی 8 سال والی کو پورا کروں یا 10 سال والی کو پورا کروں۔ تو ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی جب مدت پوری ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کے آل فرعون کی طرف چل پڑے، کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا کہ موسیٰ آپ نے تبلیغ فرعونیوں کو کرنی ہے۔
تو راستے میں جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ محسوس کی تو اپنے گھر والوں کو کہا کہ لِأَهْلِهِمْ كُسُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، وہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے تو میں آپ کے لیے آگ لے کے آتا ہوں. تو آپ آگ لینے کے لیے گئے تو وہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. الہ العالمین نے آواز دی کہ موسیٰ آپ برکت والی وادی میں ہیں. یعنی وہ نبوت کا پہلا دن تھا تو الہ العالمین نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور ساتھ معجزات بھی دیے. لاٹھی کا معجزہ دیا اور اسی طرح آپ اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے جب باہر نکالتے تو وہ چاند کی طرح چمکتا بغیر بیماری کے. تو الہ العالمین نے آپ کو فرمایا کہ آپ یہ معجزات لے کے میرا پیغام لے کے بنی اسرائیل کی طرف جائیں. تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا بھی کر دی. فرمایا واخی ہارون ہوا افصح منی لسانا، اے اللہ میرا بھائی ہارون مجھ سے بولنے میں اچھا ہے، میری زبان میں لکنت ہے اور میرا بھائی فصیح اللسان ہے. میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے تاکہ وہ میری مدد کرے. تو اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول کیا. فرمایا قال سنشد عضدک باخیک، ہم نے آپ کے بھائی کے ساتھ آپ کے بازو کو مضبوط کر دیا. تو بھائی نے ساتھ مل کے دونوں بھائیوں نے فرعونیوں کو تبلیغ کی. تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ بھائیوں کے بازو مضبوط کرتے ہیں، بھائی بھائیوں کے لیے قوت ہوتے ہیں. اگرچہ کبھی تھوڑے بہت مسائل ہو بھی جاتے ہیں لیکن ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے. اور یہ سارا قصہ الہ العالمین نے بیان فرمایا. آخرکار فرعون نے اور اس کی آل نے موسیٰ علیہ السلام کے نافرمانی کی اور الہ العالمین نے ان کو غرق کر دیا. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. فرمایا ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا. اور یہ کیوں پکڑا؟ تاکہ لوگ دیکھیں کہ ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے. اس کے بعد الہ العالمین نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں نہیں دے سکتے، جسے آپ پسند کریں گے اسے ہدایت نہیں آئے گی. ہدایت اسے آئے گی جسے اللہ پسند کریں گے. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہدایت کے قابل کون ہے. جہاں پہ یہ آیات نبی علیہ السلام کے جو چاچا تھے ابو طالب اس کے بارے میں نازل ہوئی. جب وہ کفر کی حالت میں فوت ہو گئے تو نبی علیہ السلام کو بڑا افسوس تھا. ان کے بارے میں بڑا افسوس تھا کہ میرے چاچا کفر کی حالت میں فوت ہو گئے، حالانکہ وہ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے. ابو طالب کے نام سے ابو طالب نے نبی کی شان میں بہت زیادہ شعر پڑھے تھے، وہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن اللہ نے انہیں ہدایت نہیں دی اور وہ مسلمان نہیں ہوئے. تو آپ بڑے غمگین تھے، پریشان تھے. تو الہ العالمین نے فرمایا کہ اے نبی اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا، آپ کسی کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے. اور آگے الہ العالمین نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. بنی اسرائیل میں ایک قارون نامی آدمی تھا. اللہ رب العالمین نے اسے بہت زیادہ مال سے نوازا. وآتیناہ من الکنوز، اسے خزانے دیے. ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ اولی القوہ، فرمایا ایک طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی. خزانے پتہ نہیں کتنے ہوں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ خیرات کرو. وہ آگے سے کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے فنڈ کے ذریعے کمایا ہے، اپنے علم کے ذریعے کمایا ہے. میں اللہ کو کیا اتنا خزانہ کہ خزانے کا تو حساب ہی نہیں ہے، لیکن کنجوس اتنا کہ صدقہ نہیں کر سکا. تو الہ العالمین فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، الہ العالمین نے اسے بھی اور اس کے خزانے کو زمین کے اندر دھنسا دیا، اور قیامت تک کے لیے یہ زمین کے اندر دھنستا ہی چلا جائے گا. تو یہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے
کہ اگر اللہ تعالیٰ مال سے نوازے تو ہمیں صدقہ خراج ضرور کرنا چاہیے۔ آگے سورہ العنکبوت شروع ہے۔ عنکبوت کا مطلب ہے مکڑی، تو یہاں پہ اس صورت کے اندر مکڑی کا ذکر ہے، اس مناسبت کی وجہ سے اس کا نام سورہ العنکبوت ہے۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الہ العالمین نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ تم ایمان لے کے آؤ اور تمہیں آزمایا نہ جائے؟ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، جو بندہ بھی ایمان لے کے آئے گا اسے اللہ رب العزت کسی نہ کسی طریقے سے ضرور آزمائیں گے، بیماری کے ساتھ، اولاد نہ دے کے، فقیری دے کے، مشکلات دے کے، تنگی دے کے، کسی بھی طریقے سے الہ العالمین آزما سکتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ آزمائے تو انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور الہ العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے تو اپنے رسولوں کو اور رسولوں کے اصحاب کو اتنا آزمایا کہ وہ شکایتیں کرنے پہ مجبور ہو گئے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے ہمارے ساتھ مدد کا وعدہ کیا ہے، وہ مدد آ کیوں نہیں رکھی؟ ہمیں تو بہت تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہے آزما سکتے ہیں، اور جب کسی انسان کے اوپر آزمائش آ جائے تو دوسروں کو مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ آزمائش بیماری کی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ اللہ کی آزمائش ہے، ہمیں مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ہمیں اسے حوصلہ دینا چاہیے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ الہ العالمین نے فرمایا ہم نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف 950 سال تک تبلیغ کے لیے ٹائم دیا، 950 سال تک۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا تو آخر کار ان کے اوپر طوفان آیا، سیلاب آیا، اس حال میں کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ آگے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم نے بتوں کی پوجا کی، اور آخر کار جب قوم ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جواب نہ دے سکی تو الہ العالمین نے فرمایا فما کان جواب قومہ، جب قوم ابراہیم کی باتوں کا جواب نہ دے سکی تو کہنے لگی قالوا قتلوہ او حرقوہ فانجاہ اللہ من النار، ابراہیم کو قتل کر دو یا اسے جلا دو۔ تو آخر کار انہوں نے ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا، فانجاہ اللہ من النار، الہ العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ فرمایا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، جب انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بات کو نہ مانا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو الہ العالمین نے انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور اسی طرح قوم عاد نے، قوم سمود نے بھی نافرمانی کی، ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور قارون، فرعون اور حامان نے بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، اور تکبر کیا تو الہ العالمین نے ان تمام کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ جو قصے ہم بیان کرتے ہیں یہ عبرت کے لیے بیان کرتے ہیں، یہ کوئی داستان ہم آپ کو نہیں سنا رہے، ہم نے یہ آپ کو قصے سنائے ہیں عبرت کے لیے کہ دیکھو قوموں نے کیسے انکار کیا اور انبیاء نے کیسے تبلیغ کی، جب انہوں نے بات نہ مانی تو الہ العالمین نے ان کا برا انجام کیا۔ آج اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا خلق اللہ السماوات والارض بالحق، الہ العالمین نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، اور اس کے اندر مومنوں کے لیے بے شمار نشانیاں بھی بنائی گئے جن کو دیکھ کے وہ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔